अंदाज सुन रहे हो, इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा हुक्म सामने आया है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इंतखाबात के मामले पर आमने सामने है और नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है जो संजीदा हो गया है। नवाज शरीफ साहब की वापसी के मामले पर पहले मजाक हुआ करते थे, बजाते खुद मुस्लिम लीग नून भी मजाक किया करती थी। एक लीडर कहते थे कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो दूसरे कहते नहीं नहीं जी फिलहाल सानू की लोड़ है मियाँ साहब लेके आन दी। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी 0% रिस्क होगा तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को लेकर आएंगे, यानी रिस्क का कोई इम्कान नहीं होगा। बिल्कुल वही बात जो मैं पिछले 1-1.5 साल से करता आ रहा हूं, जो जब से नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायदीन बयानात देते थे, तब से मैं बात करता था कि चांस जब तक 1% भी होगा कि मियां साहब को 1 या 2 दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद ये नहीं पता होगा कि रिहाई मुमकिन होगी या नहीं होगी, तब तक मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। इस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा हुक्म है। अब सवाल ये है बुनियादी कि मर्दमशुमारी, हुकूमत ने सारा काम मर्दमशुमारी पर डाल दिया और मर्दमशुमारी के चक्कर में नवाज शरीफ साहब के लिए जो रास्ते बंद थे वो रास्ते खुलने तक इंतखाबात के रास्ते में रुकावट, और फिर ये कि जी मईशत ठीक हो जाए। वो जो तासुर था कि निगरान हुकूमत कह रहा हूँ, जो पीडीएम हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और उनको फौज लाई थी। तो लिहाजा इस वजह से तासुर ये है कि जी फौज और पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके लिए लोगों में बहुत बड़ा गम गुस्सा है। तो वो गम गुस्सा जब तक ठंडा नहीं होता तब तक इंतखाबात नहीं करवाने चाहिए। उस गम गुस्से का फायदा इमरान खान साहब को होगा और गम गुस्सा ठंडा कैसे होगा? कुछ ऐसा कर जाए, कोई ऐसा जादू हो जाए कि मईशत ठीक हो जाए और मईशत ठीक होने का अवाम को फायदा पहुंचाया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए और जब अवाम को रिलीफ मिलेगा तो लोग भूल जाएंगे कि 16 माह में क्या तकलीफें हुई थी और उसमें फौज का कितना किरदार था, नवाज शरीफ का कितना किरदार था, आसिफ जरदारी का कितना किरदार था, शहबाज शरीफ का कितना किरदार था, मौलाना फजल रहमान का कितना किरदार था, बिलावल भुट्टो का कितना किरदार था। तो ये लोग भूल जाएं। अगर नहीं भूलेंगे लोग तो फिर होगा ये कि जब ये लोग इन जमातों के कायदीन जब इलेक्शन कैंपेन के लिए लोगों में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, तो फिर इनको पड़ेंगे गंदे अंडे, इनको पड़ेंगे टमाटर नहीं पड़ सकते, बहुत महंगे गंदे अंडे पड़ सकते ये, या गंदे प्याज। तो ये एक ना थ्योरी, एक मफरूजा बनाया गया था कि इलेक्शन इसलिए डिले करवाए जा रहे हैं। मफरूजा ये था कि जी इन 5-6 महीने के अंदर जब इलेक्शन जो डिले होगा इस दौरान मईशत ठीक हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये बात इस तरह मानने को तैयार नहीं हूँ कि जी ऊपर बैठे हुए लोग जो अपना उंगलियों के साथ सबको नचा रहे होते हैं उनको अंदाजा नहीं होगा कि 4-5 महीने में हालात बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उनको भी पता है कि 4-5 महीने कुछ नहीं होगा। हाँ, इमरान खान साहब का बंदोबस्त जरूर किसी ना किसी की ख्वाहिश होगी। नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि जिसका बंदोबस्त करें और उसके बाद इंतखाबात करवाएं। तो इमरान खान के बंदोबस्त की हद तक तो बात ठीक है, उस हद तक तो मामला हम समझ सकते हैं कि जी जब तक इमरान खान साहब पक्के अंदर नहीं जाते। अभी नाअहली है, 3 साल की सजा है, लेकिन कोई पता नहीं है ये सजा जो हायर जुडिशरी में जाके वो कलम हो जाए और एहलियत बहाल हो जाए और ये हो कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाए, इमरान खान साहब भी मैदान में हो और तहरीक इंसाफ भी मैदान में हो, तो फिर क्या होगा? ये एक जरूर चीज है। लेकिन उससे बड़ी चीज जो है, उससे बड़ी चीज ये है कि नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हैं। नाअहली का मामला 62 का वो तो कानून साजी के जरिए हल कर दिया गया, नाअहली की मुद्दत 5 साल, तो वो मामला नवाज शरीफ साहब का भी हल, जहांगीर तरीन साहब का भी हल। लेकिन नवाज शरीफ साहब को 2 मुकदमात में सजाएं हैं, तो उन सजाओं के लिए नवाज शरीफ साहब को 1 आध महीना चाहिए और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को 1 आध महीना इलेक्शन की तैयारी का चाहिए। तो लिहाजा ये जो अपना मामला था इंतखाबात का, मर्दमशुमारी के कंधे पर रखकर बंदूक चला दी गई, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये था कि इलेक्शन कमीशन या अदालतें इस मामले फैसले को मानेगी या नहीं मानेगी। तो इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी दिन इजलास किए ये फैसला होने के बाद, और उसके कोई सामने प्रॉपर होता है ना कि एलामिया फैसला सामने नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात बर वक्त करवाना चाहता है या
الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ مردم شماری کے بعد انتخابات میں جائے گا، یہ سوال اٹھ رہے تھے. تو اب ایک تو الیکشن کمیشن نے یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. سپریم کورٹ میں آج معاملہ تھا حلقہ بندیوں کا، کوئی سندھ کی حلقہ بندیاں تھیں، اس پر اعتراضات تھے، تو اس میں معاملہ پھر عام انتخابات کی طرف چلا گیا. تو اس میں سپریم کورٹ میں ریمارکس ہے کہ جسٹس صاحب کے اور دیگر جج صاحبان کے کہ جی اپنا حلقہ بندیاں جو ہے وہ شفاف انداز میں ہونی چاہیے، تاکہ حلقہ اور سندھ میں خاص طور پر سندھ میں بڑے حلقہ بندیوں کا معاملہ حساس ہے، اور دوسرا انتخابات صاف شفاف کروانے چاہیے. الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا، الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ جی آپ بتائیں کہ انتخابات کب کروائیں گے، عام انتخابات؟ تو انہوں نے یوں کہا دو چک دیجیے، مجھے نہیں پتا. اتنا معاملہ ہوا. چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ پنجاب کے انتخابات بھی کروانا چاہتے تھے. 14 مئی کی انہوں نے تاریخ دی تھی، 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو سکے تھے، نہیں کروائے گئے تھے. اعلان کر دیا گیا تھا کہ جب انتخابات نہیں کروا سکتے. چیف جسٹس صاحب نے عمل درآمد کے لیے پھر سماعت کی مقرر کر دیا معاملہ کہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. تو اس پر بھی کچھ نہیں پتا، بس ایک آدھ ریمارکس اور یہ کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے تاریخ رقم کر دی ہے، اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عدالت نے آئین پر عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا تھا. تو اب اس معاملے پر بھی لگ یہ رہا ہے کہ ایسا عدالت اتنا ہی کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے آئین پر عمل درآمد کروانا ہے. یہ تو خیر سپریم کورٹ کی کارروائی ہے، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے بڑا، وہ حکم بڑا آیا ہے. اب اس حکم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن نے باضابطہ مراسلہ لکھا ہے وفاقی نگران حکومت اور چاروں صوبائی اپنا نگران حکومتوں کو. سندھ کی بھی بن گئی ہے، اور پنجاب کی موجود ہے، خیبر پختونخوا کی موجود ہے، اور بلوچستان کی بھی، وہاں پر بھی بس معاملہ آخری مراحل میں ہے. تو ان کو سپریم کورٹ نے کیا ہے، اور اپنا الیکشن کمیشن نے لکھا ہے مراسلہ. اور مراسلہ ایسا ہے کہ جیسے الیکشن کا شیڈول جیسے آیا چاہتا ہے. کیونکہ میں نے پتا کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دسمبر تک سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں کہ ان کو الیکشن کی مہم نہیں چلانی چاہیے. اور پھر میں نے الیکشن کمیشن میں بھی بات کی تھی ایک دو بار کہ جو تکر اور تبادلے شبادلے ہو رہے ہوں گے، تو اس میں ابھی آپ کا کی مداخلت ہوگی یا نہیں نگران حکومت کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب الیکشن کا شیڈول آئے گا تو اس کے بعد پھر ہم پابند کریں گے. اس سے پہلے جو جس طرح معاملات ابھی پنجاب میں چل رہے تھے، آپ نے دیکھا نگران حکومت تھی پنجاب میں، اور وزیر اعظم شہباز شریف سے آ کر روزانہ منصوبوں کے افتتاح کر رہے ہوتے تھے سابق وزیر اعظم. تو وہاں الیکشن کمیشن مداخلت نہیں کر رہی تھی کیونکہ انتخابات کا شیڈول نہیں تھا. ابھی بھی یہ ایک بات جو بالکل کہا جا رہا ہے کہ دیوار پہ لکھی ہے کہ انتخابات فروری میں ہوں گے. تقریباً تمام وفاقی وزراء یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن میں میری اپنی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی انتخابات فروری سے پہلے شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ ان کو 3-4 مہینے چاہیے حلقہ بندیوں میں، اور پھر 2 مہینے انتخابات کے لیے. تو یہ فروری مارچ تک کا معاملہ ہے. قمر زمان کارا نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن 4 مہینوں کو 3 مہینے کا کر دے، حلقہ بندیوں کا جو شیڈول ہے وہ 3 مہینوں کا کر دے، اور آگے 2 مہینوں کا الیکشن کا شیڈول دے دے. تو پھر فروری میں انتخابات ہو جائیں گے اور مارچ میں سینٹ کے انتخابات. تو جب الیکشن کا شیڈول نہیں اناؤنس، تو پھر یہ آرڈر جاری کیوں ہوا ہے؟ بڑا دلچسپ ہے مراسلہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کو نگران حکومتیں لیول پلینگ فیلڈ دینا یقینی بنائیں انتخابات کے لیے. دوسرا، الیکشن کمیشن نے اہم آئینی اقدامات انتخابات کے حوالے سے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو بہترین ماحول فراہم کیا جائے. صاف شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کریں نگران حکومتیں، اور کسی بھی قسم کی خلل نہ ڈالی جائے انتخابات کے عمل میں، یعنی انتخابات کے انعقاد کے عمل میں کسی بھی قسم کا رخنہ، کسی بھی قسم کا خلل نہ ڈالا جائے. اجازت کے بغیر، الیکشن کمیشن کے اجازت کے بغیر تقرریاں اور تبادلے نہیں ہو سکتے، پابندی لگا دی گئی ہے. ترقیاتی اسکیموں پر پابندی لگا دی ہے. کسی صوبے میں، وفاقی دارالحکومت میں کہیں پر، یعنی جو صوبوں کے انڈر آتے ہیں ایریاز اور جو وفاقی ہے، ان میں کہیں پر کسی بھی قسم کے ترقیاتی منصوبے نہیں جو ہے وہ چلائے جا سکتے. اور سرکاری رہائش گاہیں، جتنے بھی سابق ایم این ایز، ایم پی ایز تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، حکمران تھے، سب کو کہا گیا ہے کہ جی جو اپنے سرکاری رہائش گاہیں خالی کر دیں، گاڑیاں سرکار کو واپس کر دیں. اب اس حکم میں
کیا ہے اصل چیز یہ ہے نا کہ یہ حکم وہ ہے جو الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد آنا تھا. تو اگر الیکشن فروری میں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے الیکشن کب ہوں گے یہ ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی پتہ نہیں کب الیکشن ہوں گے. جب انتخابات کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہ آرڈر کیوں ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن بذات خود تذبذب کا شکار ہے. وہ حلقہ بندیوں میں جائے گا یا پرانی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن سوچ رہا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی اپنی جو کمیشن کے جو 5 ارکان ہیں, چیئرمین اور دیگر صوبائی ارکان ہیں, ان کی جو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں, ان کی جو میل ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں, ان میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن یہ ضرور کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کا الیکشن ونگ اور لا ڈپارٹمنٹ دونوں ان سے بریفنگز لی جائیں گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. پھر آخری بار جو میری بات ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں وہ نگران حکومت, وفاق میں جو نگران حکومت ہے اس کے آنے سے پہلے ہوئی تھی. تب مجھے کہا گیا تھا کہ نگران حکومت آئے گی, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, حلقہ بندیوں کی طرف جانا ہے یا اپنا انتخابات جو ہے وہ فروری یا مارچ میں کروانے ہیں یا نومبر میں کروانے مقررہ وقت پر, جو 90 دن بنتے ہیں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد. ایک تو یہ معاملہ, یہ بہت بڑا حکم ہے الیکشن کمیشن کا, اس کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ شاید الیکشن کمیشن انتخابات پرانی حلقہ بندیوں پر کروانے کی تیاری کر رہا ہے. ایک یہ بھی ایک اس سے تاثر اور ایک جو ہوتا ہے نا پختہ تاثر اس سے یہ مل رہا ہے. تو ایک یہ معاملہ ہے. اچھا, دوسرا معاملہ نواز شریف صاحب کی واپسی, سنجیدہ ہو گیا معاملہ, بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے. اب خبریں آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کی فیملی ذرائع سے, پہلے بھی آتی رہی ہیں لیکن فیملی ذرائع نے کبھی بھی آن ریکارڈ آ کر کہا جاتا تھا کہ نہیں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے پاکستان. جب مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما اپنے کارکنوں کا لہو گرمانے کے لیے اور تحریک انصاف والے جب یہ پروپیگنڈا کرتے تھے یا تانے مارتے تھے کہ یہ آپ کے لیڈر بھگوڑے, آپ کے لیڈر پاکستان نہیں آ رہے, تو یہ کیسے آپ سیاست کریں گے, تو اس پر وہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک بیان جاری ہو جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ فی الحال تاریخ کو آ جائیں گے. یہ 2019 سے میں گئے تھے نواز شریف صاحب 19 نومبر کو, اور پھر اس سے اگلے سال ہی یہ بات شروع ہو گئی تھی. تو اس وقت تو ہر کوئی یہ کہہ رہا, اور میں خاص طور پر کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. نواز شریف صاحب زیرک سیاستدان ہیں, وہ نہ جانے کس طرح دوسری بار موت کے منہ سے بچ کر نکلے اور باہر چلے گئے ہیں. پہلی بار مشرف کے زمانے میں اور دوسری بار عمران خان صاحب کے دور میں. اور نواز شریف صاحب کے لیے دونوں عامر تھے, دونوں. عمران خان بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کو نہیں چھوڑنا, مشرف بھی کہتے تھے نواز شریف کو نہیں چھوڑنا. عمران خان بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم کرنی ہے, مشرف بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم کرنی ہے. تو اب وہ دوسری بار بچ کر گئے تھے. تو میں نے گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب بچے نہیں ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ وہ اگر واپس آئیں گے تو پھر جیل جائیں گے, اور جیل جائیں گے تو ان کی سیاست جو ہے وہ مزید اس کو نقصان پہنچیں گے. تو نواز شریف صاحب تب تک نہیں آئیں گے جب تک ان کو معمولی سا بھی شک ہو کہ وہ جیل جانے کی واپس آنے کے بعد لمبا جیل جائیں گے. تو اب خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 0% رسک نہیں لیں گے اب, 0% بھی, یعنی وہ بالکل جب 100% یقین ہو کہ ایئرپورٹ سے آئیں گے, ایئرپورٹ سے آ کر اسپتال یا گھر چلے جائیں گے, ضمانت ہو جائے گی اور فیصلے آ جائیں گے, سزائیں کالعدم ہو جائیں گے, اپیلیں منظور ہو جائیں گی, تو پھر پاکستان واپس آئیں گے. اور ویسے بھی جب اپنے بھائی کی حکومت تھی تو نہیں آئے, تو اب نگران حکومت ہے, اور نگران حکومت کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی حکومت, تو پھر نواز شریف صاحب تو ظاہر 100 بار سوچیں گے. لیکن بہرحال اب مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی خبر اس معاملے میں بڑی اتھینٹک ہوتی ہے. انہوں نے لندن سے خبر دی ہے, جیو کے رپورٹر ہیں, انہوں نے شریف فیملی کے ذرائع سے یہ خبر دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ستمبر کے وسط میں پاکستان آئیں گے. یہ بالکل وہی تاریخ ہے جو میں آپ کو دیتا رہا ہوں کہ 16 ستمبر کو ریٹائرڈ ہوں گے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے. 16 کو آتے, 17 کو آتے, لیکن 16 سے پہلے نہیں آئیں گے. تو نواز شریف صاحب کی واپسی کی جو خبر ہے وہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ منسلک ہے. تو وہ خبر آ گئی ہے. اب جاوید لطیف صاحب جو اکثر تاریخیں دیا کرتے تھے, انہوں نے بھی بتا دیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ آئیں گے اپنا ستمبر کے وسط میں, اور خواجہ آصف صاحب کا میں نے بتا دیا ہے. تو اب
میاں صاحب جو ہے وہ ان کی آمد جو ہے وہ اب چلی گئی ہوئی ہے انتہائی سنجیدہ مرحلے میں، بالکل مطلب اب ہوتا ہے نا کہ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی انہونی نہ ہو جائے اور بات ہے، ادروائز میاں نواز شریف صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا شیڈیول بھی بنا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جائیں گے، ان سے وہاں مشاورت ہوگی، وکلا جو ہیں ان کی قانونی ٹیم وہ جائے گی، وہ ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد معاملات فائنل کر کے میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے. یہ معاملہ اب سنجیدہ اسٹیج میں داخل ہو چکا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.